बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। आफिया सिद्दीकी को आफियत न मिल सकी। डॉक्टर आफिया के बदले शकील आफरीदी को अमेरिका के हवाले करने की पेशकश अमेरिका ने इनकार कर दिया। उधर ओबामा ने ओहदा सदारत खत्म होने से 3 रोज पहले विकीलीक्स में गद्दारी की मुलजिम चेल्सी मैनिंग की सजा खत्म कर दी। राना सनाउल्लाह को पनामा केस के पीछे साजिश क्यों नजर आने लगी? सूबाई वजीर कानून किन ताबूती ताकतों का जिक्र कर रहे हैं? क्या राना साहब फौजी अदालतों पर भी अपने मौकिफ पर कायम हैं? देखिए नुक्ता नजर में। वजीर आजम के 3 बयानात और अदालत में तहरीरी बयानात में फर्क है। वजीर आजम की तकारीर का कल जायजा लेकर आए। पनामा केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स, हम फारसी नहीं बोल रहे, माली सालों का रिकॉर्ड दिखाएं। जस्टिस अजमत का वकील मखदूम अली से मुकालमा। डिवोर्स कॉन्फ्रेंस, तरक्की उड़कर नहीं आती, जराए आमदोरफ्त बनाने पड़ते हैं। स्वीप एक्ट आहिस्ता आहिस्ता गेम चेंजर बन रहा है। वजीर आजम की गुफ्तगू, जनरल राहील का दहशतगर्दी के कैंसर से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर, कहा दहशतगर्द अब डिजिटल जराए इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी इक्तिसादी फोरम ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी भारत से बेहतर करार दे दी। बिलावल भुट्टो जरदारी कल से एहतजाजी सियासत का आगाज करेंगे। क्या बिलावल एहतजाजी सियासत के जरिए हुकूमत पर दबाव डाल सकेंगे? शामी साहब, आज हम प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, क्योंकि खबर थी आज अखबार में कि शकील अफरीदी को अमेरिका के हवाले करने की पाकिस्तान ने पेशकश की है और कहा है कि बदले में डॉक्टर आफिया को रिहा कर दिया जाए। 3 रोज़ रह गए हैं सदर ओबामा की ओहदा सदारत ख़त्म होने की मुद्दत में, और इससे पहले वो जो चेल्सी मैनिंग हैं, जो विकी लीक्स में जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थी, उनको बहुत तवील सज़ा सुनाई गई थी गद्दारी के मुकदमे में कि उन्होंने विकी लीक्स को काफ़ी राज अफशा किए। उनकी वो सज़ा मुआफ़ कर चुकी हैं। ये ताज़ा खबर आपको मैं दे रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर आफिया के मामले में कोई ऐसी जो पाकिस्तान ने पेशकश की, उसके बावजूद भी कोई पेशरफ्त होती दिखाई नहीं दे रही। देखें, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं उनको 46 साल कैद की सजा सुनाई गई। 86 बरस अमरीकी अदालत ने जी 86 बरस हाँ जी 2010 में की सजा सुनाई गई। और पाकिस्तान में भी और दूसरे तरक्की पजीर मुल्कों में भी ये बात समझी जाती है, और मुसलमान मुल्कों में भी, कि ये एक अदालत जो थी उसने एक ढोंग रचाया एक तरीके से, क्योंकि जो मुकदमे के शवाहद हैं और जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए उससे यानी कहीं ये साबित नहीं होता कि डॉक्टर आफिया इस सलूक की मुस्तहिक हैं। उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों पर हमला करने की कोशिश की, और जिस हथियार से की शायद वो उसको उठा भी नहीं सकती। तो बहरहाल, लेकिन अमरीका का एक अपना निज़ाम है, उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको 86 साल कैद की सज़ा दे दी गई। अब ये एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अमरीका ही में तालीम पाई है,
جی MIT سے گریجویشن کی تھی اور امریکہ ہی کی یونیورسٹی سے ایک PhD انہوں نے کیا اور اپنے شعبے میں ان کی بڑی ممتاز حیثیت ہے، لیکن جب ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اتنی طویل سزا دی گئی تو پاکستان پورے میں اضطراب کی لہر دوڑی، اور یہاں ان کی بہن فوزیہ صدیقی جو ہیں وہ بھی ان کے حق میں ایک مہم چلائے ہوئے ہیں، اور ہماری سول سوسائٹی کے بہت سے لوگ بھی اس میں شریک ہیں، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی کراچی میں مقیم ہیں اور وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ اور ابھی جو صدر اوباما کیونکہ ایوان اقتدار سے رخصت ہو رہے ہیں، اور رخصت ہونے سے پہلے یہ روایت ہے کہ کئی قیدی جو ہیں ان کی وہ سزا معاف کر دیتے ہیں، بالکل، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کی سزا بھی وہ معاف کر دیں گے، اور ان کی والدہ جو ہیں ان کے پیغامات مجھے بھی آتے رہے، وہ ٹیلی فون پر بھی لوگوں کو اپیل کرتی رہیں، حکومت سے بھی رابطہ کرتی رہیں کہ اگر اس لمحے وزیر اعظم نواز شریف صاحب یا حکومت جو ہے اس کے کوئی مقتدر لوگ رابطہ کریں تو ممکن ہے کہ اوباما جو ہیں وہ ان کا دل پسیج جائے اور وہ ان کو معافی دے دیں۔ اب یہ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے انصار عباسی صاحب کی، اس میں لکھا گیا ہے کہ حکومت نے پوری کوشش کی۔ نواز شریف صاحب جب امریکہ گئے تھے اس وقت انہوں نے صدر اوباما سے بات بھی کی، اکتوبر 2015 کیری سے بھی ان کی ٹیلی فون پر بات ہوئی، ہاں جی، اور غلام اپنے ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کی بھی بڑی گفتگو رہی، وزیر اسحاق ڈار صاحب، جی جی، وہ بھی گفتگو رہی، کوشش کرتے رہے، ہماری وزارت خارجہ نے بھی رابطہ کیا، اور یہ آفر کی گئی کہ اگر شکیل آفریدی کو پاکستان چھوڑ دیتا ہے وہ امریکہ بھجوا دے گا اور ان کو پاکستان بھجوا دیا جائے عافیہ کو، بالکل، لیکن امریکی حکام نے اور صدر اوباما کے ذرائع جو قریبی ہیں انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک اور پاکستانی ہے وہ کوئی سزا کاٹ رہا ہے وہاں، اس کو ہم بھجوا دیتے ہیں اور آپ شکیل آفریدی کو چھوڑ دیجئے۔ تو یہ جو توقع قائم کی جا رہی تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، اور آج APNS کی ایگزیکٹو کا اجلاس تھا، اس کے اعزاز میں ہماری جو وزیر مملکت ہیں اطلاعات کی مریم اورنگزیب، انہوں نے اسلام آباد میں زہرانہ بھی دیا ہوا تھا، تو جب وہ تشریف لائیں تو ان سے بھی اس حوالے سے سوال کیا گیا اور پوچھا کہ یہ اس کی تفصیلات جو ہیں ان کی تصدیق وہ کر سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہو رہی تھی لیکن اس کی مکمل تفصیلات وہ بیان نہیں کر سکتی، اور جب وزیر اعظم آئیں گے یہاں تو پھر اس میں کوئی حکومت واضح طور پر کوئی بات کر سکے گی، لیکن ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہو پا رہی، اور اگر اوباما جو ہیں وہ ان کا عہد اقتدار جو ہے ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ توقع جو ہے خاصی مدھم ہو جائے گی۔ بہرحال پاکستان کے لوگوں کو حوصلہ نہیں ہارنا، ان کو کوشش کرتے رہنا ہے، اور حکومت سے بھی امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کتنے ہی مشکل نظر کیوں نہ آ رہے ہوں لیکن پھر ان سے رابطہ رکھا جائے اور ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ پاکستان میں بڑی گڈ ول پیدا ہو جائے گی امریکہ کے لیے اگر وہ یہ واقعی پیدا ہو جائے گی اگر ایسا ہو جائے، اور یہ بات وہ ہے جو صدر اوباما سے بھی کہی گئی لیکن اس طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی، امریکی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ایک امریکی فوجی جو ہے اس پر حملہ کیا گیا ہے اس لیے یہ سزا جو ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ لیکن شامی صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیے نا، واقعات کیا ہیں، اب یہ بھی تو دیکھیے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکی فوجی پر حملہ کیا گیا اس لیے سزا ختم نہیں ہو سکتی، لیکن جیل کے دوران، سزا کے دوران 2013 میں جون میں عافیہ صدیقی کے اوپر بھی تو حملہ کیا تھا وہ امریکی فوجی نے، فورٹ ورتھ نے، اور 2 دن بیچاری بے ہوش نہیں تھیں۔ دیکھیے اب زبردست جو ہے وہ اس کے کہتے ہیں نا پنجابی محاورے کے مطابق کہ اس کے 7 بیسیوں کے 100 ہوتے ہیں، تو امریکہ کے وہ قبضے میں ہیں اور وہ انہیں چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، لیکن ایک اس میں اور بھی غور کریں بات، وہ یہ ہے کہ کسی فوجی پر حملہ کرنا یا جو فوجی کو ٹارگٹ کرنا یا فوج کے سپاہی کو یا افسر کو ٹارگٹ کرنا کتنا سنگین جرم سمجھا جاتا ہے امریکہ میں، اور اگرچہ یہ کہانی جو ہے ہم اس پر بلیو نہیں کرتے،
لیکن پاکستانیوں کو یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ فوج کی تقدیس جو ہے اور فوج کے جو سپاہی ہیں اور افسر جو ہیں ان کی تقدیس کا کیا عالم ہے امریکہ میں. شام صاحب ہمیں ایک بریک اب لینی ہے. ناظرین ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ آئیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب بہت اہم ایک سٹیٹمنٹ آئی صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کل, اور اس کے 2-3 حصے ہم کر لیتے ہیں. ایک تو فوجی عدالتوں کے متعلق ان کا موقف تھا جس پر یہ تاثر ملا کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں. دوسری بات انہوں نے کہی کہ وہ قوتیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اب پھانسی دلوائی وہ اب میاں محمد نواز شریف صاحب کے پیچھے ہیں, اور انہیں لگا کہ جو پاناما کیس ہے اس کے پیچھے بھی کچھ تابوتی جو قوتیں ہیں وہ کار فرما ہیں. تو یہ بڑے اہم ان کی سٹیٹمنٹ, ذمہ دار ہیں بہت اہم, اور صوبائی وزیر قانون بھی ہیں, اہم رہنما بھی ہیں نون لیگ میں. تو ہم نے سوچا کہ انہوں نے زحمت دی جائے. آپ نے اس آئیڈیا کو پسند کیا شامی صاحب؟ یہ آئیڈیا تو آپ جیسے جناب ماشاءاللہ جو دانشور ہیں اللہ کی بڑی مرغوب غذا ہے. تو رانا صاحب نے ہمیں پھر ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا. میں آپ سے اختلاف کی جرات کیسے کر سکتا ہوں سر؟ یہ آپ کا بڑا ظرف ہے کہ آپ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے جو کارنامے ہیں وہ سر انجام دے سکیں, اپنے رنگ ڈھنگ دکھائیں. ہاں یوں کہہ لیں. اچھا جی, رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن سے. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. حضور کن تابوتی قوتوں کا, طاقتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ کوئی سادہ لفظوں میں ہمیں سمجھا دیں, سمجھ نہیں آئی تھی اگر سچ پوچھیں تو. اس میں جامی صاحب, محترم شامی صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں بڑی اچھی طرح سے. یہ ایک بڑی وائڈ ٹرم ہے اور اس میں جو ہے وہ مختلف وقتوں میں مختلف قوتیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں. میرا اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی کسی بھی عوامی طور پہ مقبول لیڈر کو راستے سے ہٹانے کے لیے غیر عوامی اور غیر جمہوری طریقہ کار اپنایا گیا, اسے عوام نے جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب میاں نواز شریف کو اس سے پہلے بھی اسی طرح سے راستے سے ہٹایا گیا, سیاست سے ہٹایا گیا, اور ان کو ایک یعنی ہائی جیکر کے طور پہ جو ہے 2 مرتبہ سزا دی گئی, عمر قید کی, وہ بھی آخر ایک عدالت نے ہی دی تھی, اور اس کے بعد ان کو ملک سے باہر دھکیلا گیا. لیکن 10 سال بعد جب لوگوں کو موقع ملا تو لوگوں نے جو ہے وہ دوبارہ سے میاں نواز شریف کو اپنا مینڈیٹ اور اپنا ووٹ دیا. لیکن رانا صاحب سپریم کورٹ میں جانا پاناما کیس کے اوپر, یہ تو غیر جمہوری رویہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ غیر جمہوری رویہ اس طرح سے ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے 1 سال تو جو ہے وہ پہلے جلسے, پھر ریلیز, پھر لانگ مارچ, پھر دھرنا, اور وہاں پہ پھر مخصوص اور یعنی مشکوک قسم کے اشارے کہ جی انگلی اٹھ جائے گی, اشارہ آ جائے گا, امپائر نے کہہ دیا ہے. اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں گئے وہاں سے جو فیصلہ ہوا اس کو قبول نہیں کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاناما کا 8 ماہ 10 ماہ سے شور پڑتا رہا ہے, اب پاناما کدھر ہے؟ اب پاناما تو ہے ہی نہیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک تقریر ہے, اس تقریر میں جو کہا ہے وہ فلاں تقریر سے جو ہے وہ نہیں ملتا, لہٰذا 62-63 ہے, اور ملک کے 3 مرتبہ منتخب ہونے والے یعنی سیاسی لیڈر کو, وزیر اعظم کو جو ہے وہ نااہل کر دیا جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس فیصلے کو میں رانا صاحب ایک بات بتائیں جی, کہ اگر یہ کاروائی سپریم کورٹ میں نہ ہو رہی ہوتی اور تو پھر یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچتی اور آپ یہ اعتراض کیسے کر سکتے؟ تو سپریم کورٹ کی کاروائی جو شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ گفتگو ہو رہی ہے نا جو ہم کر رہے ہیں. شامی صاحب پھر میں وہ پھر زیادہ پھر سچی بات ہو جاتی ہے اور پھر وہ میرے گلے پڑ جاتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر 2 نومبر کا دھرنا ان کا لاک ڈاؤن کامیاب ہو جاتا تو کون سپریم کورٹ, کس نے سپریم کورٹ جانا تھا؟ سپریم کورٹ نے تو 13 دن پہلے جو ہے وہ نوٹس لے لیا تھا, اور عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ جی سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہے گا, سپریم کورٹ میں کیس کی کیا بات ہے, ہم نے تو سڑکوں پہ فیصلہ کرنا ہے, ہم نے تو لاک ڈاؤن کرنا ہے. اگر 2 نومبر کو لاک ڈاؤن ہو جاتا تو پھر آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے
کہ سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے انکوائری کے لیے کمیشن بنایا تو میں نہیں مانوں گا, میں بائیک آؤٹ کر دوں گا. بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ الیکشن کمیشنر کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ نوٹس جو مجھے دیا ہے آپ نے یہ بڑا غلط دیا ہے, میں تو آپ سے بڑا ناراض ہوں. یعنی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مگر رانا صاحب یہ بتائیں, مگر یہ سوال پھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو منتخب لیڈر ہیں ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے اور ان پر عدالتوں میں جواب دہی کا کوئی انتظام نہیں ہونا چاہیے؟ اگر کسی منتخب لیڈر کا یہ مطلب ہے, یہ استحقاق ہے کہ اس سے کوئی ادارہ جو ہے پوچھ گچھ نہ کر سکے, یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل منتخب لوگوں کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے. اس احتساب کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا ہی بیلنسڈ مستند طریقہ کار ہونا چاہیے. لیکن اس طریقہ کار کے ساتھ ساتھ یہ جو جلسے کیے جا رہے ہیں ججز کے متعلق جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, اس قسم کا پریشر اور اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ شامی صاحب, منتخب لوگوں کا احتساب جو ہے وہ عوامی احتساب سے, ووٹ کی پرچی کے احتساب سے بڑا احتساب جو نہ دنیا میں ہے نہ پاکستان میں. رانا صاحب, کل آپ کے گفتگو سے تاثر کچھ یوں ملا کہ آپ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ اگر فیصلہ پاناما کیس میں عدالت عظمیٰ سے فیصلہ اگر خلاف آیا تو عوام اسے نہیں مانیں گے. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں مانیں گے تو کیسے نہیں مانیں گے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ دیکھیں جامی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ پاناما لیک کا ڈرامہ جس طرح سے کیا گیا, پھر اس کے بعد جس طرح سے یہ کہا گیا کہ ثبوت ہیں اور ہم نے جو ہے وہ پکڑ لیا ہے, کس قسم کے گھٹیا لفظ استعمال کیے گئے, جی رنگے ہاتھوں فلاں یہ وہ. بات یہ ہے کہ یہ 22 دسمبر کا بلدیاتی الیکشن گزرا ہے. مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کہ شہر کے ہر گلی محلے میں جانے کا. آپ یقین کریں لوگوں میں یہ جو یعنی ایکسرسائز ہو رہی ہے, ملائن کیا جا رہا ہے میاں نواز شریف کو, لوگوں میں بڑا ریئیکشن ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ 2018 کے الیکشن میں یہ لوگ اس کے خلاف کمپین کرنے کی جو ہے نا یہ پوزیشن میں نہیں رہیں گے. اگر اس طرح سے اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. یہ میرا سیاسی تجزیہ ہے. میں کسی ادارے یا میں عدالت کے بارے میں بات نہیں کر رہا. یہ میرا سیاسی تجزیہ ہے کہ ایٹ پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر اس بات کو کہ میاں نواز شریف کو خدا نہ خواستہ نااہل کر دیا جائے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. مگر رانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت جو سول ملٹری تعلقات ہیں وہ خاصے بہتر نظر آ رہے ہیں, تو اس میں کیا مناسب بات نہیں ہوگی کہ پر اسرار اور پیچیدہ قسم کی گفتگو جو ہے اس سے احتراز کیا جائے تاکہ یہ ماحول جو ہے کہیں پھر خراب نہ ہو جائے؟ جی بالکل. اس سلسلے میں جو لوگ اس قسم کی یعنی پیچیدہ گفتگو کو پھیلانے اور اس کے جو ہے وہ تانے بانے جوڑنے کی جو بات کر رہے ہیں, میں نے کل بھی 1-2 جگہ پہ موقع ملا, میں نے اس کو پوری طرح سے وضاحت کی ہے کہ ملٹری کورٹس کے بارے میں میری ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے, اور میں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ہو سکتا ہے میری رائے جو ہے وہ تعصب سے خالی نہ ہو ان حالات کی وجہ سے جو ملٹری رول میں میرے ساتھ روا رہے ہیں. لیکن جب میری لیڈرشپ نے, میری پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ملٹری کورٹس میں جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ اضافہ ہونا چاہیے, تو میں اس فیصلے کے ساتھ ہوں. رائے کا اظہار جمہوری طور پہ پارٹی میں سب کو حق ہوتا ہے, لیکن جب فیصلہ ہو گیا تو بالکل دل و جان سے اس فیصلے کے ساتھ ہے, اور میں خود بھی اپنا رول ادا کروں گا اس کنسنسس کو حاصل کرنے کے لیے. مگر رانا صاحب, کیا واقعاتی طور پر بھی فوجی عدالتیں جو ہیں ان کا مثبت اثر نہیں مرتب ہوا؟ واقعاتی طور پر واقعاتی طور پہ ان کا مثبت اثر جو مرتب ہوا ہے, وہ میری رائے یہ ہے کہ ہمارا جو اینٹی ٹیررسٹ جوڈیشل سسٹم ہے جس میں فیس لیس کورٹس, وٹنسز کی آئیڈینٹی نہ ہو, پروسیکیوٹرز کا پتہ ملزموں کو نہ لگے, اس سسٹم کو ہمیں ان 2 سالوں میں لانا چاہیے تھا. باوجود ہم یہ دھرنوں سے نپٹتے رہے, لاک ڈاؤنوں سے نپٹتے رہے, باقی معاملات میں الجھے رہے, وہ ہم نہیں کر سکے. اب بھی ہمیں ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن کا
جو ہے وہ جس دن ایکسٹینشن ہو اس سے ہمیں فائدہ یہ اٹھانا چاہیے کہ ود ان دیٹ ٹائم ہم اپنا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو اسٹرینتھن کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ رانا صاحب. آپ سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس کے آپ وزیر قانون ہیں, تو یہ تو آپ کی ذاتی ذمہ داری بھی ہوتی ہے نا, یعنی ذاتی ناکامی بھی اسے کہیں گے کہ اگر ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کو درست نہیں کر سکے. یہ بات بھی درست ہے شامی صاحب. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم کو کسی صوبے نے درست نہیں کرنا, بلکہ یہ جو ہے وفاق لیول پہ ہونا ہے, سب صوبوں میں ہونا ہے. ہم نے اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے, چیف منسٹر صاحب نے اس کی اپروول بھی دے دی ہے, اور ہم تو اس کے لیے تیار ہیں. باقی صوبے بھی اگر تیار ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی جلد ہو جائے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شام صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں تو پھر ہم پاناما کیس کا رخ کریں گے. ملتے ہیں ناظرین آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب پاناما کیس پر بات کرنے سے پہلے رانا صاحب کی جو گفتگو ہوئی پچھلے چنک میں چاہ رہا ہوں اس کو بھی آپ کو احاطہ کیجیے. اس کا کیوں بار بار رانا صاحب ان حساس معاملات پر اظہار رائے کریں, بعد میں خود ہی سمیٹنا پڑ جاتا ہے؟ مناسب بات تو یہ ہے کہ جو حساس موضوعات ہیں ان پر گفتگو سے گریز کیا جائے, اور جو حکومت سے تعلق رکھنے والے وزراء ہیں وہ ان کو ضرورت سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جی, کیونکہ ماحول جو ہے اس میں پراگندگی ختم ہوئی ہے, ایک اعتماد بحال ہو رہا ہے, اور سول اور ملٹری تعلقات جو ہیں وہ اس وقت خاصے خوشگوار نظر آتے ہیں. تو یہ اس صورتحال کو برقرار رکھنے میں فائدہ ہے, اور یہ درست ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ ان پر دل جو ہے وہ دل گرفتگی کا عالم طاری ہو جاتا ہے بعض اوقات, لیکن اپنے آپ کو بھی سنبھالنا چاہیے اور حالات کو بھی سنبھالنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اور ماضی کے جو واقعات ہیں ان میں الجھنا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک, حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن جو ہے وہ ماضی میں الجھتا نہیں ہے, تو الجھنا نہیں چاہیے. ہاں ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ نظر رکھنی ضروری ہے, اور جہاں تک رانا صاحب کے اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے اس سے زیادہ مقدمے بازی عوام میں ہو رہی ہے, اور یعنی عدالت کی کارروائی پر جس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں, عوامی عدالت جس طرح لگی ہے, کے یعنی بیانات دیے جا رہے ہیں, جس طرح کے دھونس جمائی جا رہی ہے, جس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اس سے یعنی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ تو ایک ایسا پہلو ہے جس پر تعصب کا اظہار کیا جائے گا. بالکل ٹھیک, سیاسی رہنماؤں کو اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, اب ہم اپنے ناخن تو ان کے منہ میں دے نہیں سکتے. بالکل. اچھا جی, پاناما کیس کا میں ذکر کروں گا, بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, بہت ہی اہم ریمارکس بھی ہے سامنے آئے, بالخصوص مالی سالوں کا ریکارڈ جو ہے وہ دکھانے کا کہا گیا ہے. جناب جسٹس عظمت سعید صاحب کی جانب سے جو مکالمہ ان کو ہو رہا تھا وکیل جو ہیں وزیر اعظم صاحب کے مخدوم علی خان ان سے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ 3 بیانات وزیر اعظم کے اور عدالت میں جو تحریری بیانات ہیں ان میں فرق ہے. اس کے علاوہ آج جو محترمہ مریم نواز شریف کے حوالے سے جو ان کے کل ڈاکومنٹس جمع ہوئے اس پر بھی بات ہوئی. تو مزید تفصیلات ہم جان لیتے ہیں سپریم کورٹ کے ہمارے کورسپونڈنٹ عمران وسیم سے. عمران بتائیے گا, مالی ریکارڈ دکھانے کے حوالے سے یہ جملہ سننے میں آیا ریمارکس میں کہ کہا گیا کہ ہم فارسی نہیں بول رہے, مالی سالوں کا ریکارڈ دکھائیں. یہ کس موقع پر کہا گیا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور کیا کچھ آج ہوا پھر؟ جی بیک گراؤنڈ تو یہ تھا کہ جب حسین نواز کی جانب سے والد کو جو کروڑوں روپے تحفے میں دیے گئے تھے اس پر جب بات ہو رہی تھی تو یہ اس موقع پر عدالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ جدہ کی جو فیکٹری تھی وہ تو 2005 میں فروخت ہو گئی تھی, اور اس کے بعد سے حسین نواز جو ہیں وہ سعودی عرب میں کیا کاروبار کر رہے ہیں اور ان کے آمدن کے ذرائع کیا ہیں. یہ سوال کیا تھا عدالت کی جانب سے. ان کو یہ کہا گیا کہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کسی نہ کسی کو تو یہ جواب دینا ہی ہوگا کہ آخر اتنی بڑی رقم ادھر سے ادھر جا رہی تھی اور ادھر سے ادھر آ رہی تھی, تو کسی کو تو جواب دینا ہوگا آیا کہ ان کے آمدن کے ذرائع کیا ہیں. تو جو وکیل تھے مخدوم علی خان وزیر اعظم کے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو تحائف ملے ہیں والد کو اپنے بیٹے کی طرف سے, یہ تھرو پراپر چینل جو ہیں ان کو بھجوائے گئے تھے, اور یہ ٹیکس چوری کا ایشو نہیں ہے. اور حسین نواز کے آمدن کے ذرائع کیا ہیں سعودی عرب میں, اس حوالے سے ان کے جو وکیل ہیں
وہ جب روسٹرم پر آئیں گے وہ عدالت کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آج سپریم کورٹ میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جو درخواست تھی وزیر اعظم کی نااہلی کے حوالے سے، سپریم کورٹ نے اسے سماعت کے لیے منظور کیا ہے۔ نواز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی اور دیگر جو فریقین ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور جواب طلب کیا گیا ہے، اور عدالت نے جماعت اسلامی کے وکیل کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب مخدوم علی خان اپنے دلائل مکمل کریں گے تو اس کے بعد جماعت اسلامی کے جو وکیل ہیں توفیق آصف وہ اپنی درخواست پر دلائل دیں گے۔ جی عمران، یہ میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے 2011 میں بیٹی کے نام اراضی خریدی، ایسی جائیداد کا ذکر کرنے کے لیے ٹیکس گوشوارے میں مخصوص کالم نہیں تھا، یہ کہا مخدوم علی خان صاحب نے، تو جواب میں کیا کہنا جسٹس فاصل سعید کھوسہ صاحب کا؟ جی بالکل، مخدوم علی خان نے یہ کہا ہے کہ 2011 میں والد نے اپنے بیٹی کے نام پر جائیداد خریدی تھی اور گوشواروں میں ایسا کوئی کالم نہیں تھا جہاں پر ذکر کیا جا سکے ایسی جائیداد کا جو کسی دوسرے کے نام پر خریدی گئی۔ تو یہ مریم نواز کے حوالے سے جو جائیداد خریدی تھی وزیر اعظم نے اپنے گوشواروں میں ان کا ذکر کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے زیر کفالت ہیں۔ تو عدالت کا یہ کہنا تھا کہ بظاہر یہ وزیر اعظم کی نیک نیتی لگتی ہے کہ انہوں نے اگر کسی دوسرے شخص کے نام پر بھی اگر کوئی اثاثہ خریدا تھا تو انہوں نے اپنے گوشوارے میں جو ہے وہ ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمران وسیم شاہ صاحب۔ لیکن فواد چوہے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے باہر کیسے گئے اور واپس کیسے آئے، یہ سوال ہمارا بددستور قائم، اور ساتھ کہا کہ حکومتی وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت تحقیق نہیں کر سکتی، جبکہ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ عدالت تمام انکوائری کرنے کی مجاز ہے۔ یہ تو پھر بنیادی معاملے پہ آ کے الجھ گئے پی ٹی آئی کے دوست اور نون لیگ کے وکلاء کہ عدالت انکوائری کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی، وہی بنیادی نقطہ۔ میں تو آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ عدالت کے معاملات جو ہیں وہ عدالت ہی کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ عدالت جو ہے نا، یہ کوئی اللہ میاں کی عدالت نہیں ہے، یہ پاکستان کے دستور کے تابع قائم ہوئی عدالت ہے۔ اس کے اختیارات دستور میں بھی متعین ہیں اور قانون میں بھی متعین ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر اور عدالت کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، عدالت اپنی ان حدود و قیود سے تجاوز نہیں کر سکتی، اور یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، اور اس وقت اس لیے یہ ٹرائل کورٹ کی طرح یہاں نہ گواہیاں ہو سکتی ہیں، نہ گواہ پیش ہو سکتے ہیں، نہ مقدمے کا ایک بریک لے لیتے ہیں، سیشن کورٹ بھی نہیں ہے خدا نخواستہ۔ تو اس لیے عدالت کو اپنے دائرے میں رہنا ہے، دنیا کا ہر معاملہ اسے کھولا نہیں جا سکتا یہاں، اور یہاں اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی، یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ ہم یہاں پروگرام میں لے رہے ہیں ایک بریک، واپس آتے ہیں تو عالمی اقتصادی فورم کا ذکر کریں گے اور بلاول بھٹو زرداری کی جو حکومت مخالف تحریک ہے جس کا آغاز کل سے ہو رہا ہے اس پر بھی تبصرہ کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، ڈیوورس کانفرنس ہو رہی ہے، یہ عالمی اقتصادی فورم ہے، یہاں پر وزیر اعظم موجود ہیں، آج ہی ان کی تقریر بھی ہے۔ کل راحیل شریف صاحب وہاں مخاطب ہوئے، سابق آرمی چیف، اور یہ پہلے آرمی چیف ہیں ریٹائرڈ پاکستان کے جنہیں وہاں خطاب کرنے کا موقع ملا۔ مشرف صاحب بول چکے لیکن اس وقت صدر مملکت کی حیثیت سے وہاں خطاب انہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے دہشت گردی پر جو پاکستان کی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، ان کا ذکر کیا اور کہا کہ اب ڈیجیٹل ہو گیا معاملہ، غاروں میں بیٹھ کر دہشت گرد کارروائی نہیں کرتے بلکہ ڈیجیٹل ذرائع کا استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا کو اس کینسر سے نمٹنے کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ تو اس کانفرنس میں شام صاحب پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا کہ پاکستان 52ویں نمبر پر جبکہ بھارت 60ویں نمبر پر ہے، تو بھارت سے تو ہم بہتر ہو گئے پھر۔ نہیں، وہ ایک رپورٹ چھپی ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے، تو اس لحاظ سے تو یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان نے اپنی مشکلات پہ قابو پایا ہے، اس کی گروتھ جو ہے وہ ریوائیو ہوئی ہے، اور ایک بہتر معاشی صورتحال پیدا ہو رہی۔ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ انڈین سٹاک ایکسچینج کے مقابلے میں بہتر پرفارم کر رہی ہے، تو یہ باتیں ہیں، اگرچہ کہ چیلنج بھی بڑے درپیش ہیں، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے، جو تجارت ہے ہماری اس کا توازن جو ہے وہ بگڑ رہا ہے، یعنی درآمدات بڑھ رہی ہیں اور برآمدات کم ہو رہی ہیں، یہ چیلنج بھی بڑے ہیں، لیکن ایک روشن مستقبل بھی نظر آ رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے بات کہی وہاں ڈیوس میں کہ یہ جو سی پیک بن رہا ہے اور جو ذرائع آمد و رفت بنتے ہیں، دیکھیے جب سڑکیں تعمیر ہوتی ہیں، لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں، علاقے کنیکٹ ہوتے ہیں، تو پھر تجارت بھی بڑھتی ہے، صنعت کا پہیہ بھی تیز ہوتا ہے، روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اور جو راحیل شریف صاحب نے جو بات کہی وہ بھی بڑی وزنی ہے۔ دیکھیے جو اس وقت ہمارے ہاں کئی لوگ پکڑے جا رہے ہیں، وہ یونیورسٹیوں کے ٹیچر ہیں، وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے
رابطے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو انتہا پسند ہیں, جو دہشت گرد ہیں, جو تنظیمیں چلا رہے ہیں. تو یہ ایک اصل میں حاضر و موجود سے ایک بیزاری بھی ہے نا. جب ماحول سے بیزاری ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. شامی صاحب, اس میں 2 باتیں کہ ایک تو جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف صاحب کو وہاں دعوت دینا کہ گلوبل ٹیررزم پر وہ بات کریں, یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ پاکستان کی جو کاوشیں کوششیں ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ان کو سراہا جا رہا ہے, اسی لیے ان کو بلایا گیا کہ آپ اپنی ایکسپرٹ اوپینین شیئر کریں. دوسری بات یہ کہ پاکستان اور بھارت کی جو نمبر میں نے آپ کو بتائے, دوسری بات سر سن لیجئے نا کہ پاکستان تو 52 نمبر پر اور انڈیا 60 نمبر پر ہے, لیکن دونوں ممالک کے لیے ایک انتہائی اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش ان دونوں سے آگے ہے, اس کا نمبر 36واں بنتا ہے اس انڈیکس میں. نہیں, اصل میں بنگلہ دیش جو ہے ایک تو وہ اس کو یعنی غریب ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, اس کا اس کو ایک ایڈوانٹیج ہے, اور اس کو جو مارکیٹ ایکسیس جو ہے امریکہ میں بھی اور کئی دوسرے ملکوں میں بھی اس کو زیادہ بہتر شرائط پر ملتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت کم ہے, اور اس کا صرف اس کے ارد گرد انڈیا پھیلا ہوا ہے, اور انڈیا سے اس کے تعلقات جو ہیں یعنی آپ سمجھیے ان کے انڈیا کی کٹھ پتلی حکومت سمجھی جاتی بنگلہ دیش کی حکومت, تو وہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بھی کم ہے. تو اور دوسری یہ بھی معاملات ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک جنرل راحیل شریف کا تعلق ہے جی, ان کو تو دیکھیے ان کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو پرفارمنس رہی ہے اس کا اعتراف تو دنیا بھر میں کیا جاتا ہے. وہ کوئی معمولی جرنیل نہیں تھے, اور ان کو کیا آپ نظر انداز نہیں کر سکیں گے جب آپ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی قوم کی جدوجہد کو زیر بحث لائیں گے تو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب کل سے بلاول بھٹو زرداری صاحب احتجاجی سیاست کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں, لاہور سے فیصل آباد ریلی لے کر جائیں گے, اور تو یہ جو احتجاجی سیاست کا وہ کل سے آغاز کر رہے ہیں, اس سے کیا وہ حکومت پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اب دیکھیے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے, اس سے پہلے بھی وہ جلسے کر چکے ہیں اور کل بھی آپ ان کی ریلی دیکھ لیں گے. یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. وہ کچھ اپنے کارکنوں کو متحرک کر لیں گے, کچھ اپنی شخصیت جو ہے اس کا جو اس کے اندر گرم خون ہے اس کا اظہار کر لیں گے, تو باقی تو پھر دیکھیں نا بستی بسنا کھیل نہیں ہے, بستے بستے بستی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا اس سے ایٹ لیسٹ پارٹی میں تو کوئی نئی جان آنے کی توقع رکھی جا سکتی ہے نا, کہ جو پارٹی ایک تقریباً ایسی سرگرمیوں سے آؤٹ ہو چکی ہے اس میں تو کچھ حرکت آئے گی نا شامی صاحب؟ اصل میں توقع تو رکھنی چاہیے, نیک توقع ہی رکھنی چاہیے, ہماری نیک دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ ہیجانی کیفیت میں قوم کو مبتلا رکھا جائے تو اس سے بڑی کامیابی ممکن ہے. تو ابھی الیکشن دور ہے, لیکن آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے انتخابی مہم کا آغاز ہے. زرداری صاحب جو ہیں ایک طرف تو اپنے یعنی پرانے پتے جو ہیں ان کو سمیٹ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مخدوم جو ہمارے مخدوم صالح حیات جو ہیں, فیصل صالح حیات, وہ واپس آ گئے ہیں, اور کئی لوگ اور بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مخدوم فیصل صالح حیات جو ہیں ان کے ایک بڑے جو کچھ بھی کہا جائے ایک مضبوط امیدوار ہیں, ان کا حلقہ خاصا پکا ہے. اور اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی اگر پیپلز پارٹی کے روٹھے ہوئے وہ منانے میں کامیاب ہو جائیں تو چند سیٹیں ان کی جو بہتر ہو سکتی. بس جدوجہد تو کرنی چاہیے نا. زرداری صاحب اپنی جگہ کر رہے ہیں, بلاول صاحب اپنی جگہ کر رہے ہیں, وہ میدانوں میں آ کے کر رہے ہیں, وہ ایوانوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. ٹھیک, زرداری صاحب تو ملے ہیں, جان مکین سے محترمہ شری رحمان بھی ساتھ تھیں اور رحمان ملک صاحب بھی ساتھ تھے. ان کے ساتھ ڈنر پہ میں نے ان کی کچھ تصاویر دیکھی ہیں, پہنچے ہیں. میرے خیال ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حلف برداری کی ترغیب ہے اس میں بھی شریک ہوں گے. لیکن میں آپ سے سوال ایک اور کرنا چاہ رہا ہوں, وقت ختم ہونے والا ہے اس لیے وائنڈ اپ کر رہا ہوں میں گفتگو کو. دیکھیں شام صاحب, سوال ہمیں آیا کہ یہ جو نہ تو سندھ میں رینجرز اختیارات میں توسیع کا معاملہ بھی طے ہو پایا اور نہ ہی فوجی عدالتوں کے معاملے پہ کل بھی اسپیکر صاحب کی صدارت میں پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس تھا, اس میں بھی ڈیڈ لاک برقرار رہا. اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کیمرہ بریفنگ دی جائے, اور جو زاہد حامد صاحب نے تفصیلی بریفنگ کل دی اس سے کوئی تشفی ہوتی محسوس نہیں ہو رہی کہ ہوئی ہے جماعتوں کی, اپوزیشن جماعتوں کی. تو یہ دونوں معاملات جو ہیں رینجرز کے اختیارات میں توسیع ہو یا فوجی عدالتیں, وہ دونوں پارلیمنٹ کا التوا کا شکار ہیں. کیوں ہے ایسا؟ پارلیمنٹ کا بند کمرے میں اجلاس ہونا چاہیے تاکہ وہاں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہم کچھ سوالات کر سکیں. یہ جو کچھ بھی کریں, سندھ کی حکومت جو کچھ کرے اور دوسرے سیاستدان جو کچھ کریں, ان کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ بنیادی چیز عوام کی سلامتی ہے اور امن و امان ہے.
اگر امن و امان کو قابو کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اگر دہشت گردوں کی سرکوبی کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اگر دیکھیں نا پولیس جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے سندھ کی اس وقت کہ وہ تمام صورتحال کو خود سنبھال لے، اسے معاونت کی ضرورت ہے رینجرز کے، اور یہاں فوجی عدالتوں کی ضرورت بھی اس لیے ہوتی ہے کہ سول عدالتیں اتنا وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتی۔ تو اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اور صرف فوج اور رینجرز پر ہی اپنا غصہ نکالتے رہیں گے تو پھر آپ بڑا خسارے کا سودا کر رہے ہوں گے۔ شاہم صاحب، پروگرام کا وقت ہمارا یہاں پر ختم ہو گیا ہے ناظرین، اور آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔